बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम आओ बात करें में दिल की अथाह गहराइयों से मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उमूमन ये प्रोग्राम मैं और इब्राहिम भाई मिलके किया करते हैं। आज वो अपनी मसरूफ़ियत की वजह से नहीं है, तो इंशाअल्लाह मेरा और आपका साथ रहेगा। हम मिल के आज बात करनी है और बड़े अहम टॉपिक पे बात करनी है। हमारे दो प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें एक जुस्तजू, उसमें हम ज़्यादा फ़ोकस कर रहे होते हैं जो इस्लामिक मसाइल के हवाले से और जो तारीख़ इस्लामी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा है और इसी तरह से कुरानी अहकामात उनका ज़्यादा हम जिक्र भी कर रहे होते हैं। दूसरा ये हमारा प्रोग्राम होता है आओ बात करेंगे। इसके अंदर कोशिश ये होती है कि जो सोशल इश्यूज़ हैं उन पे बातचीत की जाए और खुल के एक टॉपिक पे बातचीत की जाए। ऐसे टॉपिक्स के जो हमारी सोसाइटी के अंदर मसाइल हैं और उन पे बातचीत करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से बहुत सारे घरों के अंदर बेचैनी होती है, बहुत सारे घरों के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ सलूशन उन्हें नज़र नहीं आ रही होती है और हम ये समझते हैं कि उसका सलूशन शायद उसकी जो वजूहात हैं वो शायद ये होती हैं कि किसी ने कोई अमल कराया हुआ है, कोई जादू है, कोई टोना है, कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उन्हीं में से आज का एक टॉपिक है और वो टॉपिक है तलाक़ के हवाले से। इंसान एक बड़ा खुशी का वो मौका होता है वालिदैन के लिए भी, कपल्स के लिए भी, जब वो एक नए रिश्ते के अंदर एक इज़्दिवाजी रिश्ता कायम करने जा रहे होते हैं और एक सभी खुशी का माहौल होता है और बहुत सारी तवक्कुआत होती हैं, उम्मीदें होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स खर्च किए जाते हैं, लाखों रुपए लगाए जाते हैं और बहुत सारी तवक्कुआत होती हैं कि इसके बाद हमने अपनी ज़िंदगी को इस तरह से आगे लेके चलना है। बट अनफॉर्चुनेटली आज के इस दौर के अंदर हम देखते हैं कि जितनी शादियां हो रही हैं उसमें से इफ़ नॉट मतलब उसका अगर मैं ये ना कहूँ कि यानी 3 उसके हिस्से ना भी अगर कहे जाएं तो कम से कम आधा तकरीबन जो है वो इस वक्त इस तरह की सिचुएशन नज़र आती है कि उन रिश्तों के अंदर गड़बड़ वाक़ हो जाती है और कुछ ना कुछ मामला जो है वो तलाक़ तक जा पहुँचता है। और अच्छा, ये सिर्फ यहाँ की ही बात नहीं है, मतलब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जी हम चूँकि यहाँ पर इस सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो इस सोसाइटी का एक इन्फ्लुएंस है या यहाँ का कोई असर है। इवन आप बैक होम चले जाइए, आप पाकिस्तान की बात कर लीजिए, आप सऊदी अरब की बात कर लीजिए, आप जो दीगर जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ की भी बात कर लीजिए, तो वहाँ पर भी जो तलाक़ का रेशो है उसमें इजाफा हो रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ पहले एक बात बड़ी फ़ख्र से कही जाती थी कि जी हमारी जो अखलाक़ी अक़दार हैं वो बड़ी मज़बूत है, अगरचे हम उतना तरक्की मादी तौर पर नहीं कर सके मगर हमारा ख़ानदानी निज़ाम बड़ा मज़बूत है और हमारा ख़ानदानी निज़ाम एक मिसाली निज़ाम है और यूरोप के पास उस तरह का मिसाली ख़ानदानी निज़ाम नहीं है। अब वही ख़ानदानी निज़ाम जिस पे हम फ़ख्र किया करते हैं उसमें दरारें नज़र आ रही हैं और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि बसा औक़ात ऐसे लोग, यानी दो सूरतें ना, एक तो है ना कि आपकी अभी शादी हुई, जैसे आजकल बहुत सारे नौजवानों का साथ ये इशू होता है कि शादी हुई महीने 6 नहीं गुजरते कि उसके अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। वो उसका एक अलग कुछ वजूहात हो सकती हैं और दूसरा बसा औक़ात क्या होता है कि शादी को बरसा बरस गुजर जाते हैं, बच्चे 4-4 5-5 बच्चे होते हैं माशाल्लाह, 2-2 3-3 मुख्तलिफ अपने अपने और उनकी बड़ी एज के भी होते हैं। कई मरतबा बच्चे जो हैं वो टीनेजर हैं, जवानी को पहुंच चुके हैं, 18-19, अब बच्चों की उम्र है शादियां करने की। उस एज के अंदर जाकर फिर वालिदैन की आपस में तलाक़ हो जाती है, आपस में जो है वो अलहदगी हो जाती है। सो व्हाट इज़ द रीज़न? आज इस पे हमने बात करनी है, आप भी इसके अंदर यकीनन शामिल होते हैं और जो 0208518024 इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी जो इस हवाले से आ रहा है वो भी पेश कर सकते हैं कि इसका ज़िम्मेवार कौन है। क्या लड़के जो हैं वो ज़्यादा ज़िम्मेवार होते हैं, लड़कियों की ज़्यादा गलती होती है, लालच का अंसर है या फिर इसके अंदर जो है वो ये जो सोसाइटी जिस सोसाइटी के अंदर हम यहाँ पे रह रहे हैं उसका असर है। वो क्या वजूहात हैं कि जिनकी वजह से अब वो जो ख़ानदानी निज़ाम है वो भी शिकस्त और रेख्त का एक मंज़र पेश करता चला जा रहा है और आए दिन उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं
اور میں جس طرح سے عرض کر رہا ہوں نا کہ اس کا صرف ایک یہی امپیکٹ نہیں پڑتا کہ ایک خاندان ٹوٹ گیا، ایک خاندان کے اندر جو ہے وہ خرابی واقع ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ نوجوان بچے بچیاں جن کی شادیوں کی عمریں ہو چکی ہیں وہ بھی شادی کرنے سے کتراتے ہیں. There are many other reasons but one of them is کہ وہ جب اس طرح کے بروکن ہاؤسز دیکھتے ہیں، اس طرح کے حالات کو ملاحظہ کرتے ہیں اپنے ریلیٹیو کے اندر، اپنے فرینڈز کے اندر، تو پھر وہ بھی شادی کرنے سے کتراتے ہیں. وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کل ہمارے ساتھ بھی کہیں ایسی ہی سچویشن نہ ہو، ہمیں بھی کسی ایسے ہی حالات کا جو ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑے. تو اس وجہ سے وہ ڈر بھی رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک یہ خوف بھی واقع ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے وہ کنی کترا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کی یعنی ان کی تو ڈیلیز ہو رہی ہیں، اور جو شادی شدہ ہیں، جنہوں نے شادیاں کی ہیں، جو شادی کرتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے جو نوجوان جو بچے بچیاں ہیں، جب شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد ان کے اندر پھر جو ہے یہ دوریاں بلکہ طلاق وغیرہ تک نوبت جا کے پہنچتی ہے. تو اس کا ریزن کیا بنتا ہے؟ کیا اس کے اندر کہیں والدین کی کمی ہے، ان کی جو تربیت کی کمی ہے؟ کہیں والدین تو اپنا پورا کردار ادا کر لیتے ہیں، پھر اس کے اندر دوسرا یہ سمجھا جاتا ہے، سم ٹائم یہ کہا جاتا ہے کہ جو لو میرجز ہیں صرف یہ جو ہے وہ ریزن بنتی ہیں طلاق کا. کیا واقعی یہ درست ہے یا یہ بھی ایک myth ہے اور اس کے اندر اتنی جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ مختلف وجوہات ہیں. آپ اس میں سے وہ کون سی وجہ سمجھتے ہیں کامن، اپنے آپ ایکسپیرینس کے ذریعے، کہ کون سی زیادہ کامن ہے، کون سی زیادہ وجہ ہے کہ جو طلاق کا جو ہے وہ سبب بنتی ہے؟ جبکہ ہم اگر دین کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے ناپسندیدہ عمل ہے، جو سب سے ناپسندیدہ حلال چیزوں کے اندر اللہ رب العزت کو جو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق کا عمل ہے. اس کے باوجود پھر یہ طلاق کیوں واقع ہوتی ہے؟ اچھا صرف یہی نہیں، اس کا ایک اور بھی ایشو ہے. ایک تو ہے نا کہ طلاق کے حوالے سے کہ طلاق کا ریزن کیا ہے، اس میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری ایک وجہ ہے یا دوسرا جو پہلو ہے جس پہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ بھی ہے کہ کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں، بلکہ بہت دفعہ کئی گھروں کے اندر اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک خاتون وہ ایک کرائسس سے گزر رہی ہوتی ہے. مے بی سم ٹائم اسپیشلی ہے ان یورپ، جو مرد حضرات ہیں ہو سکتا ہے وہ ایک ایموشنل جو ہے وہ پرابلم سے اور ایک کہہ لیں ایموشنل ٹارچر سے وہ گزر رہے ہوں. اس کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب وہ مرد یا عورت کہ جن کے اندر اب کسی قسم کی کوئی کہیں کہ صلح صفائی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، اور وہ ان کے پاس ابھی زندگی کے سال پڑے ہیں جن کو وہ آگے گزار سکتے ہیں، اپنے معاملات کی طرف کوئی وے آؤٹ لے کر کچھ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، مگر ہمارے ہاں یہی بہتر سمجھا جاتا ہے کہ جو ہے وہ طلاق کے بجائے یا علیحدگی کے بجائے جیسے کیسے ہیں وہ اپنی زندگی گزاریں، اور وہ ایک جو ان کی زندگی کے جو مشکل حالات ہیں، جو تکلیف دہ حالات ہیں، جیسی بھی سچویشن ہے اس کو وہ کنٹینیو کریں. تو کیا واقعی یہی حل ہے؟ یعنی کہ دونوں چیزیں، ایک وہ انتہا ہے کہ جس میں چھوٹی سی بات پہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، کوئی چھوٹی سی ایسی چیز، کوئی ناپسند، کوئی شاپنگ پسند کی نہ ہوئی، کوئی لڑکے کی طرف سے یا لڑکی کے رشتہ داروں کی طرف سے کوئی چیز ناپسند آ گئی، اس کی بنا پر جو ہے وہ طلاق کا مطالبہ کر دیا، اور اس طرح کے مختلف ریزنز جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا ایشو بنا کر اس پہ علیحدگیاں ہو گئیں. ایک تو وہ انتہا ہے، دوسری یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ بھی کہیں ایک انتہا ہے یا ٹھیک ہے یہ بھی کہ ایک جو ہے وہ خاوند بیوی ان کے درمیان کوئی بھی اپنے صلح صفائی کے آثار نہیں ہیں، اور ان کے پاس زندگی گزارنے کے ابھی بڑے سے مطلب شادی ہوئی ہے 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، مگر اس کے باوجود ابھی تک جو ہے کوئی لڑائیاں چل رہی ہیں، ناراضگیاں چل رہی ہیں، کوئی بہتری نہیں نظر آ رہی. تو کیا ان کو اسی طرح سے چلتے رہنا چاہیے یا اس میں صلح صفائی یا کوئی وے آؤٹ جو ہے اس کی طرف بھی جانا چاہیے؟ تو یہ مختلف چیزیں ہیں جن کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے. انشاءاللہ کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم کالر. اچھا چلیں کالر دوبارہ پھر جو ہے وہ انشاءاللہ آپ شامل ہو سکتے ہیں، اور اس پہ جو بات چیت ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو بھی ساتھ ساتھ شامل کرتے جائیں گے. اور یہ جو اس طرح کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں اس کے اندر یہ ایک بڑا اہم جو یعنی دیکھیں جو اسلامی احکامات ہیں یقیناً وہ ہم
بیان بھی کرتے ہیں اور اس پہ بات جو سوشل جو امپیکٹ ہے اس پہ بھی ساتھ ساتھ بات کرنا ضروری ہوتا ہے. تو نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیراً. میں نے آپ سے دعا کرانی تھی کہ میرے بیٹے کا نکاح ہو رہا ہے, پلیز اس کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ کرے سب کام ٹھیک ٹھاک اللہ کے حکم سے ہو جائیں, اسے تندرستی ملے, ان کا آپس کا نیو جو سفر ہے سب ٹھیک ہو. آپ پلیز دعا کیجیے گا بیٹے کے لیے, اس کی تندرستی کے لیے, دونوں کے لیے آمین دعا کیجیے گا. شکریہ بہت. آمین جی. اللہ رب العزت, جی بالکل میں دعا کروں گی. اللہ رب العزت آپ کے بیٹے کو اس کی نئی زندگی کے اندر خوشیاں نصیب فرمائے اور آپ کو اللہ پاک ان لوگوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. میں بالکل دعا گو ہوں. اللہ رب العزت ہر طرح کی مشکلات, مصیبتوں, ناراضگیوں, ناچاکیوں سے ان کی حفاظت فرمائے. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی جی اعظم صاحب کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ بس جی آپ کی دعا چاہیے, سب اللہ کا کرم ہے. جی بات یہ تھی کہ بچہ ہو یا بڑا ہو یا بوڑھا ہو, جو بھی ہو, وہ توجہ اور پیار کا مرہون منت ہوتا ہے ہر جو انسانی جنس ہوتی ہے. اب بچے, بوڑھے, عورتیں, مرد, جو بھی ہے, فضولیات پر ان کی توجہ ہو جائے, انٹرنیٹ وغیرہ, یہ سوشل میڈیا جو بھی ہے, جب ان پر توجہ ہو جائے تو پھر ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا انسانوں پر, اپنے فیملی پر توجہ دینے کی. اچھا ویسے مین وجہ بن گئی ہے. اچھا آپ کے خیال میں سوشل میڈیا ایک مین وجہ. اچھا یہ بتائیں ویسے آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہ پہلے کی نسبت جو طلاق کے ریشو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے یا سیم ہے, یا کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ یہ انٹرنیٹ آنے کی وجہ سے یورپ میں بھی یعنی کہ پرابلم بن گئی تھی. اب تھوڑا سا بہتری ہوئی ہے, جب آیا تھا تو کافی یہ پرابلم بن گئی تھی یہاں پر بھی. صحیح ہے. کیونکہ ایک تو نیا تھا آدمی, یعنی کہ میں کچھ آدمی کو ان کو توجہ نہیں, وہ صرف انٹرنیٹ میں گھس گئے تھے. وہ کافی یعنی کہ طلاقیں ہوئی ہیں یہاں پر بھی اسی وجہ سے. تو یہ تو اب تو پوری دنیا میں یہ مسئلہ بن گیا. اب آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ ایک چیز عام ہو جاتی ہے نا, پھر اس سے توجہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے. صحیح ہے. چلیں اعظم الدین, آپ کے خیال کے مطابق جو سب سے بڑی وجہ ہے, اور بھی بڑی وجوہات ہے, لیکن آج کل کے حالات کے مطابق جو ہے نا جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ شامل ہوئے, جزاکم اللہ خیراً. نیکسٹ کالر ان کو شامل کر لیتے. یا السلام علیکم. جی بھائی میرا نام سہیل ہے. جی سہیل صاحب, یہ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ادھر کا مارش, آپ ٹی وی کی آواز بند کر لیجیے, آسانی ہو جائے گی. میں نے ٹی وی بند کر دیا بھائی. جو میں یہ بولتا ہوں کہ جو ادھر کا مارشل ہے, جو ادھر سوشل ورک, یہ لوگ ہیں یہ ہماری زندگی برباد کرتے ہیں. یعنی یہ آپ کس حوالے سے کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کس حوالے سے؟ لوگ تو فائدہ اٹھاتے ہیں, لوگ تو شکر کرتے ہیں کہ چلیں اس کی وجہ سے ان کے بہت سارے معاملات چل رہے ہیں. آپ کس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں؟ ان کی جابیں بنتی ہیں, وہ لوگ اس سے فائدہ یہ اٹھاتے لیتے ہیں کہ ان کی جابیں بنتی ہیں, ان کے لیے کام بنتا ہے. وہ بچوں کو یا ان کے بچوں کی پرابلم کو نہیں سمجھتے. جو بچے آپ کے یہاں, آپ نے بولا 3-4 بچے ہونے کے باوجود, اللہ کا شکر میرے پاس 4 بچے ہیں اور میری ڈیورس ہوئی ہے. اللہ اکبر. تو آپ, اور ڈیورس بھی فرائیڈے والے دن ہوئی تھی, جمعے والے دن ہوئی تھی. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کس کا مین کردار؟ آپ کی کچھ غلطیاں تھیں یا پھر صرف آپ دوسری طرف ہی کو؟ غلطیاں ساری غلطیاں جو ہیں, میں عمرے سے واپس آیا تھا اور میں نے معافی نہیں مانگی صرف. اچھا چلیں سہیل صاحب, اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائے, آپ کی پریشانی کو بھی اللہ کریم دور فرمائے. اور دیکھیں 4 بچے ہیں اور پھر ڈیورس ہو جانا یقیناً بڑا ہی تکلیف دہ ہوتا ہے, نہ صرف خواتین کے لیے, مردوں کے لیے بھی. اس پہ مزید بات کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ, سب کچھ اتنے ظاہر برسوں کی زندگی ساتھ گزر رہی ہے, پھر کیا سبب بن جاتا ہے؟ نیکسٹ کالر ان کو شامل کر لیتے ہیں. یا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب. ہلو. جی فرمائیے, آپ لائیو ہیں.
میں سوال کچھ میرا خیال ہے اس سے متعلقہ نہیں ہوگا، ایک اور سوال ہے، اگر اجازت ہے کر سکتا ہوں؟ اچھا بات کیجئے، ویسے تو زیادہ بہتر ہم ٹاپک کے ہی مناسبت سے کرتے ہیں. خاص ایک نقطہ ہوگا جی زاویے کے اندر، ایک نقطہ ہے یہ میلاد النبی جو بنا رہے ہیں مسلمان دنیا میں، جی یہ قمری لحاظ سے بنائی جاتی ہے ہر سال. اچھا جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں یہ خوشیاں ہیں، خوشیاں منانی چاہیے، لیکن یہ جو بڑی میاں والے پیر ہیں، پیر صدیقی اللہ جنت نصیب کرے ان کو، وہ اپریل کی 22 تاریخ یا 21 کو بناتے ہیں، وہ میلاد بناتے ہیں، تو اس سے کیا ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ تو عیسوی تاریخ ہے، اپریل کی 21 یا 22 کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہ عیسوی ہے. اچھا تو انہوں نے ڈیٹ فکس کی ہوئی ہے، یہ کون سی مطلب ہے یہ کسوٹی ہے دین کے اندر؟ ٹھیک ہے، چلیں میں انشاءاللہ جو ہے وہ اس پہ بات، ویسے بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا دوسرا پروگرام ہوتا ہے جستجو، اس میں اس طرح کے جو سوالات ہیں ان کو شامل کر لیا کریں. میں پھر بھی عرض کر دوں گا نیکسٹ کالر ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیونکہ اسلام سے بہت زیادہ دوری ہے لوگوں کی جی، اور اتنی اویئرنیس نہیں ہے، جس کی وجہ سے سارے جو مسائل ہیں وہ جڑ پکڑ جاتے ہیں. اگر بیٹی کو آپ دیکھیں کہ جس معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہاں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا بیٹی کو، اور بیٹی کی کوئی ویلیو نہیں تھی. وہ لڑکیوں کو جو ہے وہ ان کا سر عام جو ہے کاروبار کیا جاتا تھا اور بیچا جاتا تھا اور خریدا جاتا تھا، جیسے بکریاں اور بھیڑیں خریدی اور بیچی جاتی ہیں. تو اس معاشرے میں آپ دیکھیں کہ کتنی وحشت اور کتنی نوست اور کتنی مطلب پاکیزگی کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. تو آج ہم اسی طرف جو ہے وہ معاشرے کو دھکیل رہے ہیں. اچھا مسز طاہر، آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب ہمارے سوسائٹی کے اندر ایون وہ لوگ کہ جو بظاہر بڑے دیندار بھی ہوتے ہیں، بڑے پنکچول نمازوں کے لیے، خواتین ایسی بچیاں بھی کہ جو بڑی نمازوں کی پابندی، ذکر و فکر کی پابندی، اس کے باوجود یہ جو مطلب ان کو دینی احکامات کا بھی اوورآل ظاہر علم ہوتا ہے جو اس کو وہ کور کر رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود معاملات نفرتوں تک، طلاقوں تک جا پہنچتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی ریزن کچھ ہوگا؟ یہی میں ریزن آگے سے بتانے لگی ہوں کہ جب چھوٹی ہوتی ہے بیٹی تو ہم اس کی پڑھائی اور اس کے جہیز اور یہ فکر کرتے ہیں کہ اس کی شادی ہوگی تو کتنا خرچہ ہوگا اور اتنا زیور دیا جائے گا اور اس طریقے سے بڑی شان سے شادی ہوگی. لیکن وہ بیٹی یہ نہیں سوچتے ہم ماں باپ کے، یہ بیٹی جو ہے وہ پرائے گھر جائے گی اور دوسروں کے گھروں میں یہ کیسے رہے گی، اس کی کیسی تربیت کرنی ہے، اس کو ہر چیز کا سلیقہ سکھانا چاہیے. ہر چیز جو ہے بیٹی کو زیادہ، بیٹی کو اپنے مذہب کے بارے میں اویئرنیس دینی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر ہر چیز کی آپ ٹریننگ دیں گے بچیوں کو صحیح طریقے سے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کے مسائل معاشرے میں اتنے بیان جو رزلٹ ہو رہے ہیں سامنے آ رہے ہیں. چلے مسز طاہر، آپ نے اس حوالے سے بات کی ہے، مزید اس پہ کچھ باتیں میرے دل میں تھا کہ وہ بھی ساتھ آپ سے ڈسکس کروں. مزید کالرز بھی ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید اس پہ بات کریں گے. نیکسٹ کالر ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. جی جناب کون سا بات صاحب آپ کا میں فراز کر رہا ہوں. جی جی مانچسٹر. آفتاب صاحب آپ نے بتایا. میں فراز. جی فراز صاحب فرمائیے. جی اچھا ٹاپک آپ لے کے آتے ہیں ہر دفعہ، بہت شکریہ. اس پہ بات کرتے ہیں، اویئرنیس کرتے ہیں. جی جی. اور آج کے اس ٹاپک کے لحاظ سے میں یہ بات کروں گا کہ آج کل کے جو جنریشن ہے ان میں جو صبر و تحمل ہے اور برداشت اس کی کمی ہو گئی ہے. کیونکہ پہلے وقتوں میں ایسا نہیں، طلاقیں نہیں ہوتی تھیں، اتنا ریشو نہیں تھا. پھر اس کے بعد جو جنریشن ہوئی ان میں بھی نہیں تھا. لیکن اب جو ہے کچھ یہ 10-15 سالوں سے یہ بہت زیادہ چیزیں آ گئی ہیں. اس کا میں سمجھتا ہوں کہ جو جنریشنوں کو جو میڈیا آ گئی ہے، یہ جو چیزیں آئی ہیں، انٹرنیٹ آ گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ چیزیں زیادہ اس کو بڑھاوا ہوا ہے. اور ٹھیک ہے ماں باپ اپنی طرف سے ٹریننگ دیتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، لیکن ان میں بچوں میں قوت برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، کیونکہ وہ کچھ رشتے کو جو ہے نا آگے چلانا نہیں چاہتے. اب 2 مہینے میں وہ فیصلہ کر لیتے ہیں یا 6 مہینے میں اندر فیصلہ کر لیتے ہیں. حالانکہ یہ رشتہ ایسا ہوتا ہے میاں بیوی والا، جیسے آپ نے کہا کہ یہ سب سے بڑا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناپسندہ عمل ہے. تو اس کو
کو یہ تھوڑا چلانا چاہیے کیونکہ رشتے بنتے ہیں بنانے سے. صحیح ہے. اچھا فراز صاحب اس میں ایک آخری بات اگر آپ ساتھ ایڈ کریں, اوور آل اپنی لوکل کمیونٹی یا آپ نے جو مختلف مسائل دیکھیں اس میں اگرچہ مشکل بات ہے لیکن اگر آپ جنرلی اگر دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اکثر اس طلاق کا ریزن میں کس کا کردار زیادہ ہوتا ہے, لڑکے کا یا لڑکی کا؟ لڑکے کا لڑکی کا نہیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو لڑکی کی ماں باپ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور لڑکے کے ان کے جو ان لاز ہوتے ہیں ان کا زیادہ انٹرفیئرنس ہوتا ہے, یا کچھ اپنی جو فرینڈز جو ہوتے ہیں, سہیلیاں ہوتی ہیں, اس طرح کا بڑھاوا دیتی ہیں جس کی وجہ سے یہ آگے قدم اٹھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اپنی عقل اپنی جو ہے ان کی سمجھ استعمال نہیں کرتے کہ یہ ٹھیک ہے رشتہ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے, اس کو چلانا ہے. صحیح ہے. وہ جو پھر مشورے لیتے ہیں نا, کہتے ہیں نا اپنی سمجھ نہیں بوجھ استعمال کرتے, وہ پھر زیادہ اس میں نقصان میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مذہبی تعلیم کی بھی کمی ہے جی, آپ دیکھ لیں ریشو کے جو مذہبی تعلیم جنہوں نے حاصل کی وہ اس پہ ان کے رشتے جو اسٹیبلٹی آئی ہے ان میں صحیح ہے اس پہ, تو وہ جو پھر دوسرے کلچر ویسٹرن کی طرف چلے گئے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ جو شوز کا نمبر صحیح نہیں ہوتا وہ شوز اتار کے پھینک دیتے ہیں. چلیں فراز صاحب بڑی اچھی باتیں کیا آپ نے ویسے ماشاءاللہ, بڑی خوشی, پوائنٹس بھی اچھے ہیں, اس پہ میں مزید بات کروں گا. نیکسٹ کالر ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب فرقان عرض کر رہا ہوں کراڈن سے. جی فرقان صاحب فرمائیے. جی آپ کا ماشاءاللہ ٹاپک تو بڑا اچھا ہے کہ ایک معاشرے میں جو اس وقت بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہے جی, اور اس کو آپ نے اجاگر کیا ہے جی ماشاءاللہ سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو اس میں آپ کی بھی مدد کرے, ان لوگوں کی بھی مدد کرے آمین جو اس تکلیف میں مبتلا ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کو جائز جو چیز ہے اس میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق والی چیز ہے جی, تو اس میں آپ بھی ماشاءاللہ کچھ ضرور بیان کیجیے گا. جی میرے حساب سے یہ ہے کہ اس میں جو چند ایک کچھ وجوہات ہیں ان میں سے کچھ تو یہ ہے کہ اسلام سے دوری جو ہے اس کی وجہ سے یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. اچھا, اگر اسلام کے مطابق چلیں, اسلام کو دیکھیں, اسلام کو نافذ کرے تو انشاءاللہ میرے حساب سے اس میں پھر یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے. شریعت کا جب خیال رکھا جاتا ہے. جی فرمائیے. جی فرقان صاحب بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں جیسے ابھی فراز صاحب نے بھی ایک بات کیا, مختلف پوائنٹس انہوں نے ذکر کیے, جیسے ان میں سے ایک چیز انہوں نے ذکر کی کہ ان لاز کا جو سم ٹائم منفی کردار ہوتا ہے دونوں طرف میں سے کسی کا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ریزن بنتا ہے سم ٹائم؟ لیکن دیکھیں اگر آپ شریعت کو اور اسلام کو فالو کریں, کوئی بھی چیز ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے زندگی گزارنے کا, دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اس میں جس طرح انہوں نے اپنی ازواج مطہرات سے زندگی گزاری ہے, عزت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, اتنی مثالیں ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. تو اس میں جب تک عزت والا پہلو جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ, جب آپ چلنا شروع کرتے ہیں اسلام کے مطابق تو پھر یہ ان لاز والے جو دنیاوی معاملات ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. چلیں بہت شکریہ فرقان صاحب, آپ نے بھی اپنی رائے جو ہے وہ پیش کر دی ہے, اس پہ بھی میں مزید بات کرتا ہوں. نیکسٹ کالر ان کو شامل کر لیتے ہیں, ہم نے بریک کی طرف جانا تو آپ اگر مختصراً ہمیں بتائیں گے تو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کریم کرم الحمدللہ. جی میں جلدی سے, آپ کی بریک کا ٹائم ہے. دیکھیں سب سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگوں میں صبر نہیں ہے, ایک طلاق کی یہ بھی وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ڈفرینسز بہت سارے ہوتے ہیں. جو لڑکا وہاں سے آتا ہے تو اگر وہ وہاں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو تھوڑی سی بھی کہیں مشکل ہوتی ہے تو وہاں پھر آ کے گھر ٹوٹنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے, پھر طلاق ہو جاتا ہے. کس چیز میں مشکل واقع ہوتی ہے؟ جب پاکستان سے جو لڑکے آتے ہیں, جب ان کا وہ ٹارگٹ پورا ہو جاتا ہے, شادی ہو جاتی ہے, بچے ہو جاتے ہیں, تو ان کے پاس یہ بھی ایک آپشن ہے کہ اگر یہاں نہ چلی تو ہم وہاں سے لے آئیں گے. صحیح ہے, یہ بھی ایک وجہ ہے. صحیح ہے. تو یہ صرف لڑکوں کی بات ہے یا لڑکیوں کا بھی ہے؟ لڑکوں کی بھی ہے اور لڑکیوں کی بھی ہے. اچھا, یہ دونوں میرے مشاہدے سے باتیں گزری ہیں. تیسرا جو ہمارے پاکستان میں بھی آج کل طلاق بہت ہے,
کیونکہ اس میں وہی بات آ جی کہ صبر نہیں ہوتا. ہماری ایک فیملی میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ لڑکی خالہ سکی نے مطلب طلاق دے دی تھی اپنی بانجی کو, کس وجہ سے کہ بہن کی بیٹی بیمار تھی. اس نے کہا کہ ہم نے شادی نہیں ابھی اور شادی میں شامل نہیں ہونا, کیونکہ ان کے بیٹا ان کے گھر مطلب ارینج کی ہوئے تھے, وہ وٹے سٹے کی شادی تھی. تو اس وجہ سے بھی یہ بھی ایک کاز ہے کہ وہاں بھی طلاق ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو صبر ہے, اور تیسری بات یہ ہے کہ عمر میں بھی ڈفرنس جب ہوتے ہیں تب بھی تضاد آ جاتا ہے, تب بھی وہاں شادیاں ٹوٹی ہیں, میں نے دیکھی ہے. کیونکہ لڑکی چھوٹی ایج کی ہوتی ہے, لڑکا یا آدمی یہاں سے برٹش گیا تو وہ لڑکی یہاں آ گئی, جب اس کا ٹائم آیا تو ان کا کہ اس کی میری جو ہے لائف آگے سے کنٹینیو ہو سکتی. تو طلاق بہت بری چیز ہے, مگر یہ بہت سارے ریزن ہیں. صحیح ہے. اچھا میں یہ بھی آپ سے ضرور پوچھنا چاہتا تھا, شاید ابھی ٹائم تو ہمارے پاس ختم ہو جائے. اچھا یہ تو ایک پہلو ہے نا جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ طلاق ہو جانی, یا مطلب اس کے مختلف ریزنز, بڑے اچھے پوائنٹس آپ نے بھی ذکر کیے. دوسرا ہے کہ وہ گھر کہ جن کے اندر کوئی لڑکی یا پھر لڑکا سم ٹائم سفر کر رہے ہوتے ہیں, ان کو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, آپس میں ان کے حالات تعلقات اچھے نہیں ہوتے, تو پھر بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ گزارا کرو, گزارا کرتے جاؤ. تو آپ کا خیال ہے کہ یہ گزارا کرتے رہنا چاہیے یا کوئی مناسب راستہ ہو ایگزٹ کا تو اس میں سوچنا چاہیے؟ کہ اس کو صبر کا جو کاسہ دے دیتے ہیں, وہ اس کے لیے صبر پھر ایک مطلب صحیح ہے. اچھا چلیں, بالکل ہم چونکہ بریک پہ جا رہے ہیں ناظرین کرام, یہ بھی ایک اہم پوائنٹ انہوں نے ذکر کیا کہ پاکستان سے جو اگر آتے ہیں, خیر اب کتنے آتے ہیں اور کیا واقعی یہ بھی ایک ریزن ہے, اس پہ بھی مزید بات کرتے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ, اس کے بعد کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, آج پروگرام آؤ بات کریں کے اندر ایک انتہائی اہم ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس کے اندر ہمارے وہ کالرز بھی شامل ہو رہے ہیں جو ریگولر جن سے بات اس طرح سے نہیں ہوتی. یقیناً دیکھتے تو ہیں بہت سارے, آپ میں سے ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں مختلف یورپ کے علاقوں کے اندر یا برطانیہ کے اندر بھی, مگر شامل کبھی کبھار انسان ہوتے ہیں. تو کچھ ماشاءاللہ جیسے فراز صاحب جو ہیں وہ مانچسٹر سے شامل ہوئے, انہوں نے کچھ پوائنٹس ذکر کیے. اسی طرح فرقان صاحب شامل ہوئے, سہیل صاحب شامل ہوئے, کچھ ہمارے جو ریگولر کالر ہیں ماشاءاللہ وہ تو شامل ہوتے ہی ہیں, عاصم صاحب ہوں, مسز طاہر ہوں. اچھا اس میں جو کچھ پوائنٹس جو ذکر کیے ہیں نا, وہ بھی بڑے دلچسپ ہیں. اس میں سے ایک جیسے ان لاز کے حوالے سے ان کا جو ایک سم ٹائم نیگیٹو کردار بن جاتا ہے, یہ زیادہ جب انفلوئنس ہوتا ہے, یہ بڑا اہم ایک چیز ہے کہ جس کے اندر میاں بیوی کو زیادہ, ٹھیک ہے مشورہ کرنا چاہیے, مگر بہت زیادہ جب آپ انوالو کرتے ہیں کسی بھی اور دوست کو یا ریلیٹیو کو, تو اس میں بھی اکثر مسائل بننے کے بجائے بگڑتے چلے جاتے ہیں. اچھا یہ جو دوسرا ایشو ہے جس کی طرف آپ نے ذکر کیا, جو ہماری لاسٹ کالر تھی, کہ جی سم ٹائم جو پاکستان سے آنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ایک ریزن ہوتے ہیں کہ پھر وہ بعد میں جب ویزا وغیرہ مل جاتا ہے تو وہ طلاقوں کی طرف نکل جاتے ہیں. از اٹ ویلڈ, کیا واقعی اس طرح سے ہوتا ہے؟ اس پہ بھی مزید بات کرتے ہیں. کالرز بھی ساتھ شامل ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا کرے, بہت اچھی ہماری تربیت فرما رہے ہیں. جزاکم اللہ خیراً. شب جمعہ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, اور بالخصوص ہم سب ناظرین کے اور اسلام چینل کی تمام ٹیم کے والدین کی بھی آپ کی دعا بھی فرما دیں. اور ہمیشہ کی طرح میں یہی کہوں گی, جیسے جو میرے سارے پوائنٹس ہیں تو وہ ہمارے محترم بھائی غالباً فراز صاحب نام تھا ان کا, تو انہوں نے کہے ہیں, تو میں اس کے علاوہ بات اب کروں گی کہ پہلی تو بات یہی ہے کہ تربیت کی بھی کمی ہوتی ہے. اور آج کل جب میں دیکھتی ہوں تو چاہے پاکستان ہو کہ یہاں ہو, تو عورت کا پڑھ لکھ کر خود کفیل ہونا سب سے بڑی وجہ ہے. اسلام نے اتنا خوبصورت معاشرتی مطلب نظام دیا ہے کہ مرد کمائے گا اور عورت گھر چلائے گی, لیکن جہاں جب عورت گھر چلاتی ہے اور وہ خود کفیل ہوتی ہے تو وہ جب تھوڑی سی بھی بات ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں کیوں مرد کی مطلب بات مانوں, جب یہ کما رہا ہے تو میں بھی تو کما رہی ہوں, اگر میں اس سے الگ ہو جاؤں گی تو میں بھی بہت اپنے آپ کو رکھ سکتی ہوں. پہلے زمانے میں تو یہی ہوتا تھا نا کہ جیسے شادی ہوتی تھی تو اگر لڑکیاں پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھی تو ان کو یہی ہوتا تھا کہ اگر ہماری ڈیورس ہو جائے گی تو پیچھے میں جاؤں گی تو میرا کون خرچہ کرے گا, میرے بچوں کی کون لک آفٹر کرے گا, بچے نہ جو تو مجھے کون رکھے گا. تو آج کل تو عورت کی تھی, اور یہاں پہ تو اس لیے زیادہ ہے کہ
گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے. لیکن یہاں پہ گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہو تو اگر پاکستان میں بھی آج کل ظاہر ہے پڑھائی کرو, جان تو بہت زیادہ ہو گئی ہے, تو میری ماں سے یہ درخواست ہے کہ اگر اپنی بچیوں کو پڑھاؤ. میں خود یہ کہوں گی, جب میری بچیاں پڑھیں گی تو میں ان کو کہوں گی کہ یہ تمہیں اویئرنیس کے لیے پڑھائی کی اجازت ہے, چاہے تم ماسٹر کرو, پی ایچ ڈی کرو, لیکن تم نے گھر چلانے, تم نے جاب نہیں کرنی. ہاں کبھی زندگی میں وقت پڑا, اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ آ گیا تو پھر تم ضرور جاب کرنا. تمہاری تعلیم اس لیے کہ تم اپنے بچوں کو کی صحیح تربیت کرو اور اپنا جی گھر چلاؤ. تمہیں تعلیم اس لیے نہیں دے رہے کہ تم نے جاب کرنی اور پیسہ کمانے. جب عورت کمائے گی نا تو جب وہ مرد کے مقابلے میں آ جائے گی تو پھر کون سنتا ہے. اچھا مسز ناصر, یہ بھی ایک پرسپشن ہے, بالکل اس پہ ہوتا ہے, اکثر ایک یہ بات کی جاتی ہے, مگر کیا اسی سوسائٹی کے اندر ویسے دوسری آپ یہ سمجھتی ہیں کہ واقعی میں یعنی اس میں اس بندے کا قصور ہے, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو, یا پھر واقعی یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی, کہ ایک ایسی خاتون جو جاب کر رہی ہوں وہ گھر نہیں چلا سکتی, یا جو گھر چلا رہی ہیں وہ جاب نہیں کر سکتی, یہ دونوں چیزیں ساتھ چلنا آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی بہت ہی مشکل یا ناممکن ہے؟ نہیں, چلانے والے چلاتی ہیں, لیکن میرا یہ پوائنٹ نہیں ہے کہ چلا سکتی ہے کہ نہیں چلا سکتی, اس سے بات نہیں ہو رہی. مطلب یہ کہ جب وہ کماتی ہے تو پھر اس میں آ جاتا ہے کہ میں مرد کے برابر ہوں. یہ ہے, چلا سکتی ہیں, جس میں ہوتا ہے حوصلہ ہوتا ہے. لوگ تو جاب بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ مطلب جی پڑھائی بھی کمپلیٹ کرتے ہیں, بچے بھی پالتی ہیں, لیکن وہ اور لیکن بچوں کو اگر پڑھائیں, اور سب سے بڑی بات ہے کہ لڑکا ہو کہ لڑکی, جب اس کی شادی ہو سب انتظام کریں, بلکہ شادی سے پہلے بچپن سے ہی لڑکوں کو یہ کہنا ہے کہ تمہارا کچھ بھی ہو جائے, اور اللہ اور مطلب رسول کا حکم سنانے کے بعد بتائے کہ کچھ بھی ہو جائے طلاق کا لفظ منہ پہ نہیں لانا, کیونکہ جذبات میں طلاق دی جاتی ہے. ٹھیک ہے ان بن آئیے, بڑے بیٹھے, بڑوں سے مشورہ کرے, جو کچھ بھی ہو, لیکن طلاق کا لفظ منہ پہ نہ لائے. اور نہ عورت کو بولا جائے کہ کبھی کوئی جھگڑا ہو تو مرد سے کہے کہ مجھے تم طلاق دو. اکثر آج کل کی جو بچیاں ہیں مطلب کہ جذبات میں آگے کہتی ہیں اچھا تمہیں مجھ سے یہ گلے شکوے تو بس مجھے فارغ کر دو, 2 طلاق. اب دونوں غصے میں ہوتے ہیں, لڑائی کا یہ ہوتا ہے, تو ڈیمانڈ عورت کرتی ہے, تو اسی میں جھگڑے میں طلاق ہو جاتی ہے, تو بعد میں پھر سر پکڑ کے روتے ہیں. تو طلاق کا لفظ تو آنے ہی نہیں چاہیے, اس طلاق کے لفظ کو 3 کی طلاقیں دے دینی چاہیے ابھی کو, تو تب یہ کام ہوگا. ٹھیک, بہت شکریہ مسز طاہرہ, آپ نے بالکل بڑی دلچسپ بات آخر میں کہی ہے کہ یہ جو طلاق کا لفظ ہے اسے ہی 3 طلاقیں دے دینی چاہیے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں. نیکسٹ کالر, ان کو ساتھ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مام صاحب, ٹھیک ہے؟ اللہ کریم کرم, الحمدللہ. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں الحمدللہ. میں بھی آپ کا ٹاپک طلاق کیا ہے, میں کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں. ضرور. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے. وجوہات تو بہت ہیں, 1-2 بتا دیتی ہوں کہ کیا ہے. یہ ہے کہ ایک تو برداشت نہیں ہے نا, بچوں میں برداشت نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ نہیں ڈالنا چاہیے کہ اس نے کیا تو ایسے ہو گیا, اس نے کیا تو ایسے. یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے کہ آسرائیاں کہ اس نے کیا دیا ہوگا, فلانے نے کیا دیا ہوگا, یہ اچھا نہیں ہے. تیسرا یہ ہے کہ یہ ہر کوئی انسان یہ سوچے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا جواب دے میں خود ہوں, دوسرا نہیں ہے, چاہے میری ماں ہے, چاہے میرا باپ ہے, چاہے میرا بیٹا ہے. قیامت کے دن ہر ایک نے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے, کسی کا نہیں اٹھانا. ہر کوئی جو سوچ رہے نا تو کوئی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے, وہ اپنا سوچے تو بھی اللہ تعالیٰ کے جواب دے ہونا. ایک دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھا انصاف ملے گا. دنیا میں تو ایک دوسرے سے زیادتی کر کے جو سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کیا, ہم اچھے ہیں, ہم ایسے ہیں, پتہ چلے گا قیامت کے دن جو لوگ ایسے کرتے ہیں. بہت شکریہ جی, آپ کے تینوں پوائنٹس جو ہے وہ یقیناً آپ نے بڑے اچھے انداز سے ان کو بیان کر دیا. بہت شکریہ, آپ شامل ہوئی ہیں, جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کالر, ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب کیسے طبیعت جی؟ اللہ کریم کرم, الحمدللہ. اچھا جی, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پوری امت مسلمان کو اپنے اس زبان میں رکھے جی. آمین آمین. تو یہ جو آپ جمعرات کو لے کر آتے ہیں یہ کوئی نہ کوئی پروگرام, جی جی, سبھی سننے والے بھی ہیں, دیکھنے والے بھی ہیں, باتیں کرنے والے بھی ہیں. تو یہ آج جو آپ لے کر آئے ہیں موضوع طلاق کا, جی, کوئی ہر ایک انسان کا اپنا اپنا ویو ہے, صحیح, لیکن میرا ویو یہ ہے کہ جب میاں بیوی کا ایک دوسرے سے بھروسہ اٹھ جائے, یقین اٹھ جائے, اعتبار اٹھ جائے, تو پھر گھر میں برخلافی پیدا ہوتی ہے, باتیں ہوتی ہیں,
تو وہ بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے. تو جس مرد اور عورت نے گھر پہ چلانا ہوتا ہے نا وہ ایک دوسرے پر اعتبار کریں, یقین کریں اور بھروسہ کریں. ایک دوسرے کے ٹیلی فون کے اندر یہ نہ جھانکیں کہ مرد کے ٹیلی فون میں کیا ہے, عورت کے ٹیلی فون میں کیا ہے, وہ کس سے باتیں کر رہا ہے, مرد کس سے باتیں کر رہا ہے. ہاں جی, تو اس کی وجہ سے زیادہ بنیادی آج کل یہ جو ہے نا یہ فونوں والی موبائل والا سسٹم, اس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بہت برخلافی ہو رہی ہے. صحیح ہے, مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرسٹ کا نہ ہونا. بالکل بالکل, جو ٹرسٹ نہیں کرتے, بالکل بالکل سچی بات ہے. صحیح ہے, یہ آپ نے جو ہے وہ ایک الگ سا پوائنٹ بتایا ہے, یقیناً یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. اور ٹرسٹ ہی کسی بھی رشتے کے, میرے خیال میں ظاہر ہے صرف میاں بیوی کا ہی نہیں بلکہ کسی بھی رشتے کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اس پہ بھی مزید بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ شامل ہوئے, جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں بھائی؟ اللہ کریم کرم, الحمدللہ. خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی حسین بات کر رہا ہوں. جی حسین صاحب فرمائیے گا. جی بس میں نے یہی فرمانا ہے کہ آپ رشتے توڑنے کے بارے میں بات کرتے ہیں, پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ رشتے جوڑنے کی وجوہات کیا ہے. رشتے اس لیے ہم لوگ کرتے ہیں, جوڑتے ہیں تاکہ آپس خاندان میں حرص محبت پیدا ہو اور ایک دوسرے کے دونوں خاندان ساتھ دیں. صحیح, ٹھیک. لیکن اس وقت اپنے معاشرے میں بہت عجیب سے خیالات ہمارے خاص طور مسجدوں میں آپ داخل ہو رہے ہیں, اور کچھ امام بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ رشتہ کریں اپنی بیٹی کا تو آپ ایسی جگہ کریں جہاں پہ وہ کہہ سکتی ہے کہ میں چاہتی ہوں میں وہاں رہوں جہاں کوئی بہتری کا یا جہاں پہ اس کے گھر سسرال کا رشتہ دار ہو رہا ہے کہ اور کوئی رشتہ دار نہ رہ رہا ہو. تو یہ آپ شروع میں ہی اختلاف پیدا کر رہے ہیں کہ اگر شروع میں ہی دونوں آپس میں خاندان میں وہ احساس نہیں ہوگا, اگر اس کے والدین ہیں یا بھائی بہن ہیں تو ان کے ساتھ وہ ملنا نہیں چاہ رہی, تو آگے رشتے کیسے چلیں گے میرے بھائی؟ بالکل صحیح بات ہے. تو یہ تو شروع کی ایک انڈرسٹینڈنگ تو پہلے ہی ہونی چاہیے. مطلب ایک تو یہ ہے نا, یہ ایک الگ پوائنٹ ہے کہ یہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے. اگر ایک لڑکی یہ چاہتی ہے کہ جی میری اگر شادی ہو تو میں اور میرا ہسبینڈ جو ہے وہ ایک ان کی ایسی جگہ پہ رہیں کہ جہاں پہ مطلب وہ ہمارا ایک اپنا گھر ہو. اور اچھا اب یہ کویسچن مارک ہے کہ یہ اس پہ کہاں تک یہ ویلڈ ہے نہیں ہے. اچھا اس کے دونوں پہلو اس پہ ہم بات کرتے بھی رہتے ہیں اور میں نے بڑی تفصیل سے اس پہ پروگرامز کیے ہیں, مگر اس سے ہٹ کر یہ تو میاں بیوی کی پہلے سے ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جانی چاہیے, یا مطلب رشتے سے پہلے ان کی جب یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, جب یہ نکاح کی بات چیت چل رہی ہے, تب اگر لڑکا کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے بالکل تم فکر نہ کرو, الگ ہی رہو گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو دیٹ از آلسو رانگ. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ لڑکا ظاہر اگر اس کی طبیعت کی گئی ہے تو اس کے والدین نے, اس کے خاندان والوں نے کی ہے. اگر اس کو وہ رشتہ اگر لڑکے والوں کو اچھا لگتا ہے تو اس کے وجہات اس کے پیچھے اس کے ظاہر ہے والدین کی طبیعت کی گئی ہے نا, اس کی پرورش کی گئی ہے. صحیح ہے. تو ایک دم اس کو وہاں سے نکالنا لڑکے کے لیے بھی نہیں ہے اچھا, کیونکہ لڑکا بھی ایک دم اس حالات میں چلا جائے گا جا کے وہ سوچے گا کہ میں نے اپنے والدین کا بھی فرض نبھانا ہے, اپنی بیوی کا بھی فرض نبھانا ہے, سسرال سے بھی جا کے ملنا ہے. لیکن اگر امام جو ان کا نکاح پڑھا رہا ہے وہ ایسی باتیں ان سے کر رہا ہے تو یہ تو قابل غور والی باتیں ہیں کہ یہ تو پھر وہی آ جائے جو آج کل زمانہ چل رہا ہے کہ لڑکیوں صرف اپنے آپ سے شادی کرنا چاہتی ہیں, لڑکوں یا لڑکوں خاندان والوں سے نہیں. آج کل تو آگے اب یہ دور چلے گا کہ لڑکیاں کہہ رہے ہیں ہمیں شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم صرف اپنے آپ سے شادی کرنا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے, چلیں حسین صاحب آپ کا جو ہے نا وہ پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے, اور بالکل اس میں جو آپ نے جو بات کی ہے نا وہ بالکل اس حوالے سے باہر قابل غور بھی ہے, غور طلب بھی ہے. اور اس میں دیکھیں کوئی بھی تھرڈ جو بندہ ہے نا اس کا کوئی کردار اس طرح سے بنتا نہیں ہے, چاہے وہ نکاح پڑھانے والا ہو یا پھر جو ریلیٹیو ہوں وہ ہوں یا کوئی بھی بندہ ہو, اس کا اتنا کردار نہیں بڑھتا. یہ وہ انڈرسٹینڈنگ ہے جو بیسک پہلے ہونی چاہیے. اکثر یہ بالکل آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ایک بہت بڑی وجہ جو طلاقوں کی بنتی ہے وہ اس ایشو پہ آ کے بنتی ہے کہ جب بات کے اندر جو ہے وہ لڑکی اس کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ جی میں اپنے گھر کے اندر ہوں, اور اگرچہ یہ مطالبہ اس کے اندر مطلب اگر اس کو شرعی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اس طرح سے ممانعت بھی نہیں ہے, لیکن یقیناً وہی بات ہے کہ اگر آپ لڑکے کو یہ پہلے سے اگر لڑکا اس سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جی بالکل میں نے جو ہے نا وہ تم جیسے کہو گی ویسے ہی کرنا, اور بعد کے اندر پھر وہ اس سے بدل رہا ہے, تو دیٹ از رانگ.
یا پھر لڑکی یہ کہتی ہے کہ میں بالکل تمہارے والدین کے ساتھ رہوں گی اور بالکل میں اس سے خوش رہوں گی اور میں ان کی خدمت کروں گی، اور بعد میں وہ اس کو چینج کرتی ہے، دیٹ از آلسو رانگ. تو یہ آپ کو پہلے سے انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. اور ایز اے ہیومن بینگ اس میں دیکھیں لڑکے کے رشتہ دار ہوں یا لڑکی کے رشتہ دار ہوں، ظاہر ہے آپ کسی ایک فرد سے شادی کر رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو خاندان ہوتا ہے اس کے اندر دونوں طرف مختلف افراد ہوتے ہیں جن کو آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں. یہ آپ کا ایک حسن اخلاق ہوتا ہے. ایک تو وہ انتہا ہوتی تھی نا ہمارے ہاں کہ جس میں وہ لڑکی کی شادی ہو گئی، اب وہ گھر کے اندر آ گیا تو اب گھر کے اندر جتنے بھی بندے ہیں اس کے جو ہے وہ مطلب لڑکے کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، سم ٹائم جوائنٹ فیملی ہوتی تھی، ایون کزنز ہیں. اب وہ جو ایک گھر کے اندر آ گئی ہے، یہ میں بیک ہوم کی بات کر رہا ہوں زیادہ اس وقت. یہاں پر بھی بالکل ارلی جو ہمارے بزرگ خواتین آئی ہیں وہ انہوں نے اس کو شاید کسی حد تک ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جتنے بھی افراد ہیں وہ ان سب کی خدمت کر رہے ہیں. اچھا ایک تو وہ انتہا ہے کہ اس میں بالکل ہر بندہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ گھر کے اندر ملازمہ آ گئی ہے اور اس کو سبھی کوئی ایک کپڑے استری کرنے کے لیے، کوئی کھانے کے لیے، کوئی ایون جوتے تک پالش کرنے کے لیے ایک وہ انتہا ہوتی تھی. اچھا دوسری طرف اب ایک انتہا یہ ہے کہ جس میں لڑکی یہ کہتی ہے کہ جی میں نے جو ہے وہ بالکل تمہارے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا، ان کے ساتھ بالکل میری بات چیت ہونی ہی نہیں چاہیے، کوئی آنا جانا ہی نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی تمہارا بھائی کو بہن کو والدین وہ ہمارے گھر میں آنا ہی نہیں چاہیے. دیٹ از another آپ کہہ لیں کہ ایکسٹریم. اور ان دونوں ایکسٹریم سے آخر میں حاصل کچھ نہیں ہوتا. وہی بات ہے کہ پھر یہ جو ہے وہ معاملہ ناراضگیوں ناچاکیوں تک آتا ہے اور معاملہ پھر جو ہے وہ طلاق کی طرف جاتا ہے. اور کہیں پر بھی جب آپ زیادتی کرتے ہیں، کسی بھی ایک فریق سے زیادتی کر رہے ہو، آپ چاہے جو ہے وہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں یا پھر وہ لڑکیاں کہ جو پھر بسا اوقات اس طرح سے جو لڑکے کو اس کے والدین سے، اچھا دیکھیں دونوں یہ بڑا ہی نا جس کو کہتے ہیں بڑا باریک معاملہ ہے، بہت ہی باریک معاملہ. اس کو انڈرسٹینڈ ہر ایک کی اپنی اپنی سچویشن ہے. آئی نو کہ دونوں طرح کی سٹوریز کیونکہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں تو میرے سامنے دونوں طرح کی مثالیں آتی ہیں کہ جس کے اندر بسا اوقات لڑکی جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے گھر کے اندر رہتی ہے مگر اس کو اس طرح کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ پھر اور ویلڈ ریزن سم ٹائم ہوتے ہیں کہ جس کے اندر پھر اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا. دوسری طرف یہ بھی ایک انتہا ہوتی ہے کہ جس میں لڑکی آتی کہتی ہے کہ بس اپنے ماں باپ کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تعلقات. تو اگر لڑکا ہو یا لڑکی ہو اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتا، سو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ دا ادر پارٹی ٹو لیو دیئر پیرنٹس. سو بڑا ہی نازک سی اور بڑا ایک مطلب باریک لائن ہے اینڈ اس کو انڈرسٹینڈ کر کے چلنا یہ آپ کی سکسیس ہے، یہی کامیابی ہے، یہی چیلنج ہے. اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. نیکسٹ کالر ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب میں نے بڑا اس چیز کو انالائز کیا ہے کہ ہماری شادیاں کیوں فیل ہوتی ہیں اور طلاق میں اضافہ کیوں ہوتا ہے. جی ایک وجہ جو سب سے سامنے اور میں آئی تھنک آن دا ٹاپ آف اٹ از کہ انٹالرنس. صحیح ہے. کوئی قوت برداشت جو ہے اس میں نہیں ہے. یعنی بڑی خوشی سے شادیاں کی جاتی ہیں، ہزاروں اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں پاؤنڈ خرچ کیے جاتے ہیں، دو خاندان ایک دوسرے میں مرج ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انٹالرنس جو ہوتی ہے نا اس نے جناب بیڑا غرق کر دیا. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں پھر بار بار یہ کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ایک عورت میں 4 چیزیں دیکھنی چاہیے. ایک تو اس کا خاندان، اس کی دولت، ایک اس کا حسن اور اس کا تقوی. اگر خالی تقوی پہ ہی آپ کر جائیں، اسی پہ انحصار کر جائیں تو میرے خیال میں بہت ہی کامیابی ہوگی. اور ہمیں کچھ صبر کا مادہ ہونا چاہیے، برداشت ہونی چاہیے. ایک لڑکی اپنا گھر چھوڑ کے آتی ہے جہاں 18 20 22 سال تک پلی پوسی ہے، وہ تو ایک نئے ماحول میں آتی ہے، اس کے ساتھ پھر اس کے بڑا نرم برتاؤ رکھنا پڑتا ہے. اچھا زبیر صاحب میری بہنیں بھی جو ہے نا اللہ کی پناہ یہ دونوں طرف سے ہو رہا ہے آج کل. السلام علیکم. بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ نے اس حوالے سے جو اپنی رائے ہے وہ پیش کر دی ہے. اس پہ میں مزید بھی بات کرتا ہوں. نیکسٹ کالر ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، دوبارہ حاضر ہوں. جی فرمائیے گا. بات یہ ہے جی کہ پہلے ہوتا تھا جس سے نکاح پڑھا جاتا تھا نا، مرد کے لیے ہیر وہ ہوتی تھی، عورت کے لیے رانجھا ہوتا تھا. جوانی میں 3-4 سال اچھے گزرے، اس کے بعد بال بچوں میں مشغول ہو گئے. صحیح ہے. پھر آخری وقت میں زندگی کا انجوائے کیا.
صحیح ہے. لیکن اب جو ہوتا ہے اب شادی ہو جاتی ہے لیکن چوائس کے لیے ماڈرن ٹیکنالوجی موازنہ کرنے کے لیے چوائس بہت زیادہ ہو گئی ہے, جس وجہ سے جو ہے نا وہ چاشنی, وہ چاہت, وہ پیار وہ نہیں مل سکتا, وہ نہیں ہے. اچھا, یہ آپ نے جو پوائنٹ کیا ہے نا, جو مینشن یونیک, سب سے ڈیفرنٹ بھی ہے اور بہت اہم ریزن بھی ہے کہ یہ جو موازنہ ہوتا ہے, یہ جو تقابل کرنا ہوتا ہے کہ بھائی خاوند اپنی بیوی کو کسی اور اپنے دوست کی کسی بیوی کے ساتھ تقابل کر رہا ہے کہ بھائی وہ ایسی ہے وہ ویسی ہے, یا پھر بیوی جو ہے وہ اپنے خاوند کو کسی اور کے ساتھ کمپیریزن اس کا چل رہا ہے, تو یہ ایک بہت بڑا ریزن ہوتا ہے. پھر وہ جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں اور مایوسی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آن لائن بھی آپشنز موجود ہوتے ہیں جس پہ آپ مختلف کپلز, ان کے مطلب بڑے بڑے جو سٹارز ہیں ان کے آ رہے ہیں سامنے اور آپ اس کو کمپیریز کرتے ہیں. بڑی اچھا آپ نے اس طرف اشارہ کیا. یہ چوائس بہت وسیع ہے, چوائس بہت وسیع ہے, وہ یعنی کہ نا بڑا مشکل. جو لائف کا چوائس ہے نا وہ اپنی فیملی کے ساتھ زندگی کا مزہ جو ہوتا ہے اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے. اور پھر اس کا سلوشن آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس سے نکلنے کا کیا کرنا چاہیے ینگ کپلز کو اسپیشلی؟ اس سے نکلنے کا یہی ہے کہ اپنے کو دیکھیں جی, پرانے وقتوں میں بچہ تھا اس وقت, تو عورتیں وہ شادی وغیرہ کی بات چلتی ہے تو عورتیں آپس میں بات کر رہی تھی تو کہہ رہے تھے بھائی ادھر مت رشتہ کر, اس نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں, تیری بیٹی کے ہو سکتا وہ تو اور بھی 2 شادیاں کرے تو بہتر ہے رسک نہ لے. اور بڑی باتیں نوٹ کی جاتی تھی. اب جو ہے وہ لالچ ہے, پیسہ ہے, کیا ہے یعنی کہ میں لالچ, یہ لالچ جب ختم ہوتا ہے نا, لالچ ہو گیا تو برائیاں ہوں گی. ٹھیک ہے, برائیاں بڑھیں گی, اس کا کوئی حل نہیں ہے. بہت شکریہ جی. چلے میں بھی اس حوالے سے ایک حل وہ بھی ساتھ ذکر کروں گا. بہت شکریہ آپ شامل ہوئے ہیں دوبارہ, جزاکم اللہ خیرن. نیکسٹ کالر, ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی میں انتظار کر رہا ہوں. جی آپ لائیو میں بات کیجئے. کروں میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میں ایک عرض کرنی سی تواڈے اگے. جی فرماؤ. کہ سنڈے والے دن نا ہفتے والے دن نا جی میں باہروں آ رہا سا. اچھا. کہ میری پاکٹ کے اندر نا کسے ہڈی ڈال دیتی ہے, گوشت والی ہڈی نہیں ہوتی جو, جی یہ والی ہڈی ڈال دیتی ہے. مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ انہیں کیوں ڈالی ہے. اچھا جی, اچھا وہ پکی یا ویسے مطلب کچی سرکار؟ کچی. اور مطلب گوشت یہ جو عام جو بکتا ہے, عام کسائی کو گوشت نہیں ٹکیا ہوندا تے ہوں پتلی جی ہڈی ہے لمبی جی. اچھا چلو انشاءاللہ آج جڑا ٹاپک اسی گل کر رہے ہیں اس دے والے نال کوئی گل کرسو تسی؟ اور سرکار میں تواڈے بڑا زبردست پریشان ہاں اس بندے کیوں پائی ہے, پتہ لانا چاہنا وا, جے تسی مہربانی کرو میں دس دیو. چلو جی بہت شکریہ, میں عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اصل میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں ان کو ہم پروگرام جستجو میں زیادہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائے, آپ کی پریشانی کو دور کرے. کسی کی شرارت بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی معاملہ ہے اس پہ اللہ رب العزت آپ کے لیے بہرحال آسانی فرمائے, آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی علامہ صاحب, طلاق میں اضافہ, جی اعلیٰ تعلیم کبھی نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے بہت زیادہ. اچھا. آج کل عورتیں جو ہیں بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں, انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں, تو خاوندوں کو روک ڈالتی ہیں, ان کو تھریٹ بھی کرتی ہیں, زیادہ بات نہیں کرو. یہ ہماری اب ایک مائنڈ سیٹ بنتا جا رہا ہے. اس زمانے کے اندر ہمارے باب و اجداد طلاق کا نام ہی نہیں, ایک دفعہ آ گئے, اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں ہوتی تھی, زیادہ تعلیم یافتہ نہیں, اپنا گزارا کرتی تھی خاموشی سے اور پیار سے محبت سے. تو بس یہ زمانہ بدل گیا ہے, طلاقیں بڑھتی جا رہی ہیں. ذرا سی بات پہ وہ انگریزوں کا یہ تھا کہ میں نے جیسا سنا ہے اور دیکھا یہاں کے کہ شوگر ڈالی ایک چمچہ زیادہ بیوی نے, تو خاوند نے کہا تو نے میرے آدھی ڈالنی تھی, ایک ڈال دی, چل طلاق. تو ہمارا کہیں ہم بھی اس مقام پہ نہ پہنچ جائیں. اچھا ویسے آپ وہی میں نے جیسے پہلے بھی ایک میں اوور آل ایک بات کر رہا ہوں, ظاہر ہے اس کو اسپیسیفک کرنا مشکل ہوتا ہے,
لیکن آپ اگر اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں کہ اب جو پاکستان سے جو شادیوں کا رجحان ہے کیا ابھی بھی اس طرح سے موجود ہے یا وہ یہ جو ریزن ہے یہ اب ختم ہو چکے؟ ابھی بھی بہت ہے سر. اچھا, ابھی بھی لوگ ڈھونڈ کے لاتے ہیں وہیں سے. اچھا, ہاں وہ اسی لاتے ہیں کہ وہاں کے جو ریلیٹیو ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پر جو ہے نا درختوں کو نا وہ تمام پونڈز لگتے ہیں, بڑے امیر کنٹری ہے تو لاؤ یہیں رہو. تو جب وہاں گئے ہوئے وہ واپس آ جاتے ہیں. میں تو حیران ہوں, میرے 2-3 دوست جو قسم کھا کے گئے تھے کہ ہم کبھی یہاں نہیں آئیں گے, وہ یہاں آ گئے. انہوں نے کہا اپنی بہو کو نہیں بلائیں گے, اپنے بیٹوں کو نہیں, پھر آ گئے وہ سب کچھ لے کے یہاں. تو پھر کیا کریں گے آپ؟ چلیں بہت شکریہ عاصم صاحب, آپ نے بھی اس حوالے سے اپنی رائے جو ہے وہ پیش کی ہے. تو یہ مختلف ناظرین کرام جو ریزنز ہیں ان پہ ہم بات کر رہے ہیں, اور بڑا دلچسپ جو ہے وہ مختلف نئی چیزیں اور نئے جو ریزنز ہیں اس پہ اگلے سیگمنٹ کے اندر ذرا کوشش کریں گے کہ اس کے ذرا کچھ حل کے اوپر بھی ذرا بات ہو جائے. کچھ اس حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں, آپ نے اپنے کسی ایسے کوئی کپل جو اس سینیریو سے گزر رہا ہو اس کو کیا ایڈوائز کیا یا کرتے ہیں, اس پہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ کے اندر. مختصر سا وقفہ کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام آؤ بات کرنے کے آخری حصے کے اندر آپ کو خوش آمدید, اور اس حصے کے اندر بھی ہم آج کے جو ٹاپک ہے اس پہ بات کر رہے ہیں, آپ کے کالز کو بھی ساتھ ساتھ شامل کر رہے ہیں. اچھا, اس پچھلے سیگمنٹ کے اندر مزید کچھ کالرز اپنی رائے جو ہے انہوں نے پیش کی. مسز طاہر شامل ہوئی تھی, انہوں نے ایک وجہ یہ بھی کہی کہ جب عورتیں جو ہیں وہ خود کفیل ہو جاتی ہیں تو وہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے, اور کہ وہ جب وہ سمجھتی ہیں کہ اب ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے, اگر کوئی بھی چھوٹی سی ایشو بھی ہو تو وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے. اچھا, بالکل یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے مگر ہونا نہیں چاہیے. ہمارے پاس سب سے بڑی مثال جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے. آپ اتنی زیادہ امیر تھیں کہ آپ کا ایک اپنا بزنس, ایک اپنا کاروبار تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح ہوتا ہے, شادی ہوتی ہے. اس سے اعلان نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی کہیں ہم کو کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ مجھے آپ سے کیا فائدہ ملا ہے, اور بلکہ میرے پاس جو تھا وہ بھی میں نے آپ پہ ہی لگا دیا, وہ بھی خرچ کر دیا, تو مجھے تو کوئی کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. دیکھیں نا, 2 حصے ہیں, ایک ہے اعلان نبوت سے پہلے کا اور بعد کا بھی. تو دونوں حصوں کے اندر آپ کو کوئی ایسی مثال نہیں ملتی, بلکہ وہ جو ان کا جو مال تھا انہوں نے وہ بھرپور طریقے سے خرچ بھی کیا, لگایا بھی, اور اس کے باوجود بھرپور طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا ایک نیا مشن پیش کیا, قوم کے سامنے ایک نئی چیز رکھی, تو وہ اس کے اندر بھی بھرپور طریقے سے آپ کے ساتھ کھڑی رہیں. اور کہیں پر بھی زندگی کے آخری حصے میں بھی آپ نے کبھی یہ گلہ نہیں کیا کہ میں نے تو اپنا سارا کچھ آپ کے لیے خرچ کر دیا تھا, اس کے بدلے میں مجھے شعب ابی طالب کے اندر محصور بھی ہونا پڑا, مجھے مختلف طرح کی مشکلات کا شکار بھی ہونا پڑا. بلکہ وہ اپنا کام کاج, اپنا جو کاروبار تھا, اس کے باوجود ان کی جو اپنی یہ جو ازدواجی زندگی تھی اور اپنے خامن ان کے ساتھ ان کا جو ساتھ تھا وہ بھی ایک مثالی تھا. تو اس طرح سے, اور یہاں پر ہماری سوسائٹی کے اندر بھی, بالکل یہاں برطانیہ کے اندر بھی بہت سارے ایسے ماشاءاللہ مرد حضرات بھی, لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی بہت ہی جن کو سمجھدار ہوتے ہیں, جو اپنے اس رشتے کو چاہے وہ خود انہوں نے قائم کیا ہے یا والدین نے اس کو ان کے سامنے آپشن رکھا ہے, اور انہی کے منشا کے مطابق انہوں نے شادی کیا, وہ بہت ہی اچھی طرح سے اس کو نبھاتے ہیں. یقیناً اپس ڈاؤنز آتے ہیں, کوئی بھی رشتہ کہیں پر بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. آپ کوئی بھی چیز پرفیکٹ وہ آگے جنت کے اندر ہی ہوگی, کہ جس میں آپ کو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, کہ جہاں پر جو بھی تم نے سوچا, جو بھی چاہا وہ تم کو مل گیا. یہاں پر اس طرح سے 100% نہیں ہوتا, تو اس کے اندر گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے, اور وہی چیز پھر جو ہے وہ رشتوں کے لیے بہتر بھی. یہ تو کوئی کمال نہیں ہے نا, یہ تو کوئی مردانگی نہیں ہے کہ آپ کا, یا پھر نہ کسی خاتون کا یہ کمال ہے نہ مرد کا یہ کمال ہے کہ چھوٹی موٹی باتوں پہ اٹھ کے کہا کہ جی میرا تو آپ کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا, ختم, میں نے طلاق دے دی, یا آپ نے کہا کہ مجھے طلاق دے دو. دونوں چیزوں کے اندر یہ کامیابی نہیں ہے, یہ آپ کا بڑا پن نہیں ہے. بڑا پن یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اونچ نیچ سے
گزرتے ہوئے بھی اس رشتے کو ساتھ آگے لے کے چلیں. ہاں جہاں پر معاملہ جو ہے وہ کہیں زیادتی کے اوپر آ جاتا ہے, فزیکل ابیوز کے اوپر آ جاتا ہے, دین یو ہیو دا آپشنز. اینڈ اس کے اندر بہرحال میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں اگرچہ آج بھی اس کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی فزیکل ابیوز بھی چل رہا ہے اور اس کے اندر کوئی بھی کمی بھی نہیں آ رہی, اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, دین یو مسٹ تھنک کہ آپ کے لیے جو دیگر آپشنز ہیں آپ کو سوچنا چاہیے. یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ آپ پٹتے رہیں, آپ جو ہے وہ ظلم و زیادتی کے شکار رہیں اور اس کے باوجود آپ کہیں گے جو اس سے جو ہے وہ اللہ راضی ہو جائے گا. ہاں چھوٹی موٹی باتوں پہ آپ ایک دوسرے کی برداشت کر لیتے ہیں, دونوں طرف کا برداشت کرنا, اس پہ یقیناً اجر بھی ملتا ہے, ثواب بھی ملتا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر زیادتی ہو رہی ہو اس کے زیادتی کو برداشت بھی جو ہے وہ اگر وہ اس کی لمٹس کراس ہو رہی ہیں تو آپ کو اس کو سٹاپ بہرحال کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو دوسرا آپ نے یہ کہا, ایک اور کالر تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ایک اور جو بڑا ریزن بنتا ہے وہ ہے کانوں کا جب انسان کچا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر خاتون ہے, لڑکی ہے, اس کو کسی نے بتا دیا ہسبینڈ کے بارے میں کوئی بھی نیگیٹو چیز اس تک پہنچا دی, یا پھر ہسبینڈ کو بیوی کے حوالے سے کوئی بھی نیگیٹو چیزیں پہنچا دی. اب وہ پہنچانے والے کوئی بھی ہو سکتے ہیں, وہ پہنچانے والے آپ کے فرینڈز بھی ہو سکتے ہیں, وہ پہنچانے والے آپ کے قریبی ترین رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں, مے بی ایون سم ٹائم آپ کے بردرز سسٹرز, آپ کے پیرنٹس تک ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ ایٹ دا بگننگ اس رشتے سے خوش نہ ہوں, تو وہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے. تو آپ کو وہ چیز بھی بیلنس کر کے چلنا ہے کہ آپ نے اللہ کے حضور اپنے معاملات کے لیے جواب دہ ہونا ہے. آپ کا یہ ایکسکیوز نہیں ہو سکتا کہ میں نے اپنے بھائی کی وجہ سے, اپنی بہن کی وجہ سے, اپنے والد کی وجہ سے, اپنی والدہ کی وجہ سے اپنے خاوند کے ساتھ یا اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کی, وہ حق پہ تھے, اس کے باوجود میں نے ان کو جو ہے وہ مسٹریٹ کیا, ابیوز کیا, مینٹلی ٹارچر کیا, اور یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا. ہر کسی کے اپنے اپنے رائٹس ہیں, اپنے اپنے حقوق ہیں, ان کو پورا کرنا چاہیے اور کرنا بنتا بھی ہے. اسی سے زندگی کا یہ جو سفر ہے یہ آگے اچھے طریقے سے چلتا ہے. نیکسٹ کالر, ان کو شامل کرتے ہیں, بات چیت کا سلسلہ بھی کنٹینیو کریں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب, کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں محمد دین شاہ بات کر رہا ہوں لیسٹر سے. جی جی دین صاحب فرمائیے. جی ماشاءاللہ آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے, اور میں خود کمیونٹی میں کام کر رہا ہوں ماشاءاللہ, اور ایسی کیسز میں مجھے کافی جو ہے نا ایکسپیرینس ہے, میں نے دیکھا ہے کمیونٹی میں. اچھا. لیکن دو بڑی باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اس ملک میں یہ سنگل پیرنٹس کا جو پرابلم ہے, جی یہ ہمارے لوگ جو ہے نا اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں. جو میں خود علماء کرام سے میری بات ہوئی ہے, یہ ٹوٹلی حرام ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں خاون سے الگ ہو جاؤں گا تو میرے کو سپورٹ مل رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. جی, اور دوسری بات جو ہے یہ طلاق میں رشتہ داروں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اچھا. کیونکہ ہمارے کافی دوست ہیں, میں جو جانتا ہوں وہ کاروبار میں آپس میں ان کو اتفاق نہیں آتا ہے, تو وہ اس کے گھر پہ جو ہے نا کوئی, کیونکہ رشتہ دار ہوتے ہیں, آنا جانا ہوتا ہے, تو اس کو جو ہے نا اس کے خلاف اس کے وائف کو, وہ بھی سمجھدار نہیں ہوتی ہے. جو سمجھدار ہے مچا لے کہ کوئی خاون کے بارے میں کوئی عورت کوئی بات برداشت کرے. میں نے دیکھا ہے پاکستان میں الحمدللہ ثم الحمدللہ, بولتے اللہ رسول کی بات جو ہے تو میرا خاون ہے, لیکن یہاں کی جو لیڈیز ہے یہ افسوس سے مجھے کرنا پڑتا ہے, افسوس سے. میں خود یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں مردوں کا سر لیتا ہوں یا عورتوں کا سر لیتا ہوں, لیکن اس میں ان کو بولا کہ بس ہمیں گورنمنٹ کا بھی سپورٹ ہے, ہمیں مکان بھی مل جائے گا, ہمیں پیسہ بھی ملے گا, بچوں کو بھی. ایسے ایسے عزت دار لوگ, علماء کرام یا دوسری کمیونٹی ورکر, میں آپ کو یہ 45 ایئرز میرا اس کنٹری میں ہو گیا, میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ وہ بیچارے کس پریشانی سے دوچار ہیں. لیکن کچھ بولیں گے تو کمیونٹی میں آگے بات اور بڑھے گی, اور بدنامی کی وجہ سے وہ بیچاری منہ بند کر کے بس بیٹھے ہیں. اور ادھر جو زیادتی ہو رہی ہے, کیونکہ اللہ کے خوف تو ہے نہیں. اگر خوف ہوتا تو ہسبینڈ بھی اپنی جو ہے نا رسپانسبلٹی ادا کرتا اور عورت بھی اپنی رسپانسبلٹی ادا کرتی. اچھا. لیکن انڈیا پاکستان میں ٹھیک ہے مرد لوگ زیادتی کرتے ہیں, وہ مجھے پتہ ہے, ہم جو ہے نا دیکھتے رہتے ہیں, لیکن اس ملک میں نہیں. اس ملک میں کوئی بھی جو ہے نا کوئی 1% ایسے کوئی ہوگا, لیکن جو زیادتی کرتے میری بہن. اچھا. جی, چلے مجھے افسوس بھی جو ہے نا کافی ہوتا ہے. میں اپنی بہنوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے مسلمان ہے, ہم مسلمان ہیں, اسلام کے اوپر چلیں. یہ پیسے, یہ سنگل پیرنٹ کے بینیفٹ, یہ کام نہیں آئیں گے. آپ کے آگے قبر میں جانا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے. چلیں آپ نے اس حوالے سے اپنی رائے جو ہے وہ پیش کی ہے, اور یقیناً اس پہ مزید بات ہوتی ہے. نیکسٹ کالر, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے بیٹا آپ؟
اللہ کریمہ کرم الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک. وہ میں نے اس ٹاپک پہ یہ بات کرنی تھی جی کہ ایک تو آپ کہہ رہے ہیں نا طلاق کے بارے میں, جی تو میرا لائف ایکسپیرینس ہے جی کہ اگر دونوں میاں بیوی کی آپس میں نباہ نہیں ہو سکتا تو وہ بہتر یہی ہے کہ ایک دوسرے کو چھوڑ دیں. تو کیونکہ اس کا اثرات جو بچوں پہ پڑتا ہے نا وہ بہت غلط پڑتا ہے. صحیح ہے. بچے جب آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور بچوں پہ اچھی خاصی جو ہے نا وہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوڑ دیں اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں دونوں دور رہ کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو بھائی بتا رہے تھے نا کہ ان کو وہ ہڈی ملی ہے, جی وہ ہڈی نشانی ہوتی ہے جادو کی. اور یہ جنات آتے ہیں وہ اس کی طرف جہاں ہڈی ہوتی ہے وہ جنات کھاتے ہیں. ان کو کہیں کہ اپنا کسی سے حساب کروا لے تو اپنا وہ اس کا علاج کروا لے. چلیں آپ کا مشورہ ان تک پہنچ چکا ہے. بہت شکریہ, آپ شامل ہوئی. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرن. نیکسٹ کالر ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب میں نے پوچھنا ہے کہ جو چھوٹا بیبی ہوتا ہے یعنی 6-7 مہینے کا پیدا ہوا 2-3 گھنٹے زندہ رہا, اذان ہوئی اس کے کان میں, پھر وہ فوت ہو گیا, تو اس کو غسل دینے کے بعد جو بندہ غسل دیتا ہے اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے, وہ خود غسل کرے یا کہ نہیں ہوتا ہے؟ جس طرح بڑے کو جب غسل دیتے ہیں نا تو خود بھی غسل لیتے ہیں نا, عورت یا ہو یا مرد ہو. اچھا دیکھیں, غسل تو خیر واجب نہیں ہوتا ہے اس طرح سے, نہ کسی بھی جو ہے نا یہ غسل کے واجب ہونے کی شرائط میں سے یہ نہیں ہے. باقی اس کی مزید جو ڈیٹیل ہے وہ میں انشاءاللہ کل جو ہمارا پروگرام جستجو جو مسائل کا ہوتا ہے اس میں ذکر کروں گا. تو لیکن مختصر یہی ہے کہ کوئی غسل واجب نہیں ہوتا, اس سے واجب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, آپ شامل ہوئی ہیں, جزاکم اللہ خیرن. اصل میں جو ہمارا ٹاپک ہے اس پہ جو ہم بات کر رہے ہیں اسی حوالے سے جو آپ کی آراء ہیں ان کو ساتھ شامل کر رہے ہیں. لیسٹر سے جو ہمارے بھائی شامل ہوئے ہیں انہوں نے اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور اس میں جو ریزنز ہیں اس پہ بھی انہوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں. اس کے دونوں پہلو ہیں, اس کو بھی میں کچھ مزید اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. نیکسٹ کالر ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹی وی کی آواز بند کر لیجیے, آسانی ہو جائے گی. دعا کرے جی مڑے کیا ہویا؟ اب اچھا چلیں جی, اللہ رب العزت آپ کے بیٹے کے لیے جو بھی معاملہ ہے اللہ پاک اس کے لیے آسانی فرمائے اور اس کی پریشانی کو جو ہے وہ دور فرمائے. اچھا میں جیسے عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ جو لیسٹر سے ہمارے بھائی شامل ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ جی ایک بڑا ریزن جو ہے وہ خواتین کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں, جس نے جہاں پہ جس طرح کی سچویشن دیکھی ہے وہ اس کے حوالے سے دیکھے گا, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. ہمارے ہاں دونوں چیزیں, دونوں پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. سم ٹائم ہم جب خاوند کے حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بیوی کو کوئی حق ہی نہیں ہے, اور سم ٹائم جب ہم بیوی کے حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے خاوند کے حق ہی نہیں ہے. جیسے ہمارے ہاں وہ بات چیز ایسی چل پڑتی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے, جو خاوند کے والدین ہیں اس کے ماں باپ ہیں ان کی پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بس وہ اپنے خاوند کی خدمت کرے, اور وہ بھی کہاں تک ہے, اس کا بھی ایک خاص جو ہے وہ لمٹ ہے, اس کے اندر تک وہ رہے, اس سے زیادہ. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس میں آپ کے جو ایک اخلاقیات ہوتی ہیں نا اس کا بھی ایک بڑا رول ہوتا ہے. کچھ حقوق اور فرائض دونوں چیزیں انسان کو ذہن کے اندر رکھنی چاہیے, اور کچھ جو اپنی ایک اخلاقیات ہوتی ہیں. ہم جس سوسائٹی تھے کہ ہمارا ایک بہرحال ایک اپنا بنیادی ایک انداز ہے. ایک ہمارے ہاں لڑکا بھی جو ہے وہ جو اس کی جو بیوی ہے اس کے ماں باپ ہیں وہ اس کو ماں باپ کی نظر سے ہی دیکھتا ہے. اگر کوئی نہیں ان کو اس نظر سے دیکھتا ہے تو اس کو غلط اور معیوب سمجھا جاتا ہے. اور اس میں اب یہ کوئی, اور یہ تو جو ہماری اخلاقیات ہیں اس کے اندر بھی شامل ہے, اور جو دینی تعلیمات ہیں اس کے اندر بھی جو بزرگ ہیں, کوئی بھی ہو, کوئی بھی دیکھیں ایک باہر کا بھی ایک بزرگ آپ کو نظر آیا نا تو اس کا احترام کرنا ہمیں سکھایا جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ کتنا بڑا فرق ہے. دیکھیں جو اچھی چیزیں ہیں وہ اچھی چیزیں ہیں,
جو غلط ہیں وہ غلط ہیں، ان کو دونوں چیزوں کو بیلنس لے کے چلنا چاہیے. ہم یہاں پر جس سوسائٹی کے اندر ہمارے بچے پروان چڑھتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں نا، مجھے خود یاد ہے کہ جب میں آیا یہاں پہ، میں نے ایک کالج یونیورسٹی کے اندر جب میں ایڈمیشن لیا تو وہاں پہ جو ٹیچر تھے وہ میں ان کو سر کہہ کے بلاتا یا ذرا احترام کے ساتھ ان کے ساتھ بات کی جاتی، تو وہ باقاعدہ جو باقی اسٹوڈنٹس تھے مجھے عجیب لگتا. پھر ٹیچر خود انہوں نے بھی یہ اس بات کو انکریج کیا کہ مجھے ڈیوڈ کہہ کے بلایا جائے، میرا جو اس طرح سے جو ہے وہ اس کے نام کے ساتھ بلانا. اچھا یہ یہاں کے ایک نارمز ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر وہ اس کا ایک اپنی اس سوسائٹی کا ایک اپنا نارمل چیز ہے. جو سوسائٹی کی کچھ اچھی چیزیں ہیں، ہمارے ہاں جو غلط چیزیں ہیں ان کو نہیں. انفارچونیٹلی ہوتا کیا کہ ہمارے کلچر کی جو غلط چیزیں ان کو ہم نے پکڑا ہوا ہے بڑے مضبوطی کے ساتھ، اور جو اچھی چیزیں ہیں ان کو ہم جو ہے وہ پسے پش ڈال دیتے ہیں، اور اس کے اندر ہم پھر کہتے ہیں کہ جی یہ اتنا کرنا ہے، اتنا نہیں کرنا، فلاں چیز ہے. دیکھیں کوئی بھی بزرگ ہیں، ان کا احترام، ان کا خیال رکھنا یہ ہماری اخلاقیات میں شامل ہے. اب خاص طور پر اگر آپ کی بیوی کے والدین ہیں یا آپ کے خامد کے والدین ہیں تو یہ کہنا کہ یہ ان بوڑھوں کے ساتھ میرا کیا لینا دینا ہے، میں نے ان کو کیا کرنا ہے، ان کا تو کوئی اور کام ہی نہیں ہے، یہ تو بس فتنہ فساد ہیں اور یہ ہے وہ ہے. اس طرح کی باتیں جب آپ کسی کے بھی لڑکا لڑکی کے والدین کے بارے میں یا لڑکی لڑکے کے والدین کے بارے میں بات کرے گا تو وہ رشتہ نہیں قائم رہتا، اس کے اندر پرابلمز ہوتی ہیں اور وہ معاملہ بہت آگے تک جاتا ہے. اور دوسری طرف والدین کا بھی یہ کردار ہے، یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس رشتے کے اندر اپنے بچوں کو، اچھا اب جو رشتہ ہو گیا، سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ والدین کو پسند نہیں ہوتا، رشتہ ہو جاتا ہے، اب بھی وہ اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ کہیں پر بھی موقع ملے تو وہ بچوں کو بسا اوقات ایک دوسرے کے حوالے سے بھی کچھ ایسی چیزیں بتا دیتے ہیں کہ جس سے ان کا دوسرے کے لیے دل کھٹا ہو جاتا ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اب جو رشتہ ہو گیا ان کو اس بات کے لیے انکریج کریں، اس دوسرے کو بھی، ان کو بھی تعلیم و تربیت دونوں طرف کی اس طرح کی کوشش کریں کہ وہ اپنے اندر جو ٹرسٹ ہے، جو رسپیکٹ ہے، میوچل رسپیکٹ ہے، اس کو پورا کریں. دوسری طرف ایک کچھ لڑکوں کی بھی، جیسے آپ نے لڑکیوں کا ذکر کیا نا حضرت، اسی طرح لڑکوں کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بیلنس وہ نہیں رکھ پاتے. وہ کہتے ہیں جی ہم جو ہے وہ میاں اپنی جو بیوی ہے وہ ایک تو لڑکیوں کے میں نے عرض کر دیا نا کہ ان کو لڑکے کے والدین اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ایک جو ایک اخلاقیات ہوتی ہیں اس پہ بھی قائم رہنا چاہیے. دوسری طرف جو لڑکا ہے بسا اوقات وہ یہ کہتا ہے کہ بیوی تو کچھ بھی نہیں ہے، اب ماں باپ ہی ہیں سب کچھ. ایسے بڑے بچے وہ بالکل اشارے سے اپنی جو بیوی کے جو رائٹس ہیں، جو بنیادی اس کے حقوق بنتے ہیں، ان کو وہ پورا نہیں کر رہے ہوتے. تو اب یہ بھی کوئی بیلنس نہیں ہے، یہ بھی کوئی اس طرح کا آپ یہ کہیں گے جی جو ہے وہ میں سارے جو حقوق ہیں وہ والدین کے ہیں یا پھر صرف بیوی کے، اس پہ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہ ہو، اس میں صرف آپ کی ول پاور کی ضرورت ہوتی ہے. مردانگی یہ نہیں ہے کہ طلاق کر دی، سیپریٹ کر دیا. مردانگی یہ ہے کہ آپ نے اپنے والدین کے حقوق کو بھی پورا کرنے کی کوشش کی اور ان کے حقوق پورا کرتے ہوئے جو آپ کی شریکہ حیات ہے اس کے حقوق پامال نہ ہوں. بسم اللہ. تو دونوں کے اندر جو بیلنس کر کے چلنا ہے یہ اصل چیلنج ہے، اور اس پہ جو لوگ قائم رہتے ہیں، بڑی وہ ایک خوبصورت حدیث مبارکہ ہے. فرمایا کہ جو خاوند اپنی بیوی کی بد زبانی یا بد کلامی پر صبر سے کام لے لیتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے نا کہ بسم اللہ، یہ ضروری نہیں ہے کہ جب کوئی خاوند اگر کسی قسم کی کوئی بیوی کی طرف سے بد کلامی سنے تو فوراً اسی وقت ضرور جواب دے. تو فرمایا کہ جو خاوند بیوی کی بد کلامی پہ صبر کرتا ہے اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا ثواب ملتا ہے. اور بیوی کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ اینٹ کا جواب پتھر کا اسی وقت دے اور کہ بس یہیں پہ فیصلہ کر دے، اب نہیں، صبر سے کام لے جائے تو اسے حضرت سارہ علیہ السلام کے صبر کا ثواب ملتا ہے. اللہ رب العزت سب کے گھروں کے اندر خیر و برکت اور عافیت کا معاملہ فرمائے. درود شریف پڑھ لیجئے، انشاءاللہ جو اختتامی دعا ہے اجتماعی دعا کر لیتے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فإنک خیر الراحمین.
اللہم اقض دیوننا واصلح احوالنا واغفر لنا وارحمنا فانک خیر الراحمین۔ اے الہ العالمین، پاک پروردگار تیرے یہ بندے تیری بندیاں دین اسلام کو سیکھنے کے لیے یہ پروگرام ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوتے، الہ العالمین سب کے گھروں کے اندر خیر و برکت عطا فرما، جن گھروں کے اندر ناراضگیاں ناچاکیاں ہیں باہمی محبتیں عطا فرما، میرے پاک پروردگار دلوں کی دوریوں کو ختم فرما، جو بچے بچیاں والدین کا دل دکھانے کا باعث بنتے ہیں الہ العالمین انہیں والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین جو آپس میں کچھ میاں بیوی کے درمیان ناراضگیاں ناچاکیاں ہیں ان کو بھی باہمی محبتوں میں تبدیل فرما، الہ العالمین اے پاک پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کا سایہ اپنی اولاد پر تادیر قائم و دائم رکھ، کشمیر، فلسطین، سیریا، برما، افغانستان سمیت دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمانان عالم مصائب و آلام کا شکار ہے ان کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام یہ تھا آج کا پروگرام، آؤ بات کریں، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے پروگرام جستجو ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔